एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूं, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना, आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूं। जो बंदा यह चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूं अल्लाह, 1.25 लाख दफा नफी असबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्तों में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कजा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिस्क की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है।
اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل۔ کمال چیز ہے، رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئی، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیل۔ کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں، میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرہ، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، اور مجھے ایک دفعہ ملے، مجھ سے عجیب بات کہی۔ ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب، کینچی کے ساتھ ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی، مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تر کیف، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف۔ کون سا مشکل ہے، کون سا مشکل ہے۔ وعبقری حساب۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر ملا، کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے۔ تو اللہ سے کبھی بھی نہ رزق ایک نہ مانگیے گا، کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا، ہمیشہ اللہ سے دو رزق مانگے۔ اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو۔ ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا، ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کو بھوکا رکھے، یعنی اللہ نے جہاں کہا وہاں دیکھے، کانوں کو بھوکا رکھے، اللہ نے جو سننے کے لیے نہیں دیا نہ سنے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے یعنی روزہ رکھے، اپنے قدموں کو بھوکا رکھے، اپنے ہاتھوں کو بھوکا رکھے، اپنے جذبوں کو بھوکا رکھے، ہاں جذبوں کو بھوکا رکھے، اندر کی طلب، اندر کے جذبے، اندر کے ولولے، اندر کی سوچ، اندر کی کیفیتیں کیا ہیں، اپنے جذبوں کو بھوکا رکھے، اپنے کانوں آنکھوں کو بھوکا رکھے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے۔ میں اللہ پاک خوش ہو کے کہتے ہیں میرے بندے میں تیری نسلوں کو فقر سے بچاؤں گا، غربت سے بچاؤں گا، تنگ دستی سے بچاؤں گا، ساری دنیا میں زمین تانبے کی بن جائے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے، اگنے اگانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، پر میرے بندے تجھے میں بھوکا نہیں رکھوں گا اور تیری نسلوں کو بھوکا نہیں رکھوں گا، اور غیب کے خزانے سے انہیں کھلاؤں گا، اور غیب کے خزانے سے انہیں پلاؤں گا، اور غیب کے خزانے سے ان کو کھلا پلا کے تجھے بتاؤں گا کہ میں ایسے کھلاتا ہوں اور میں ایسے پلاتا ہوں۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے، میں نے کہا اپنی نظروں کو پاک رکھ، اپنے کانوں کو پاک رکھ، اپنے جذبوں کو پاک رکھ،
اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ. مجھ سے کہنے لگا ہو گیا کوئی وظیفہ بتائے. میں نے کہا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور اس میں مشق کرنی پڑتی ہے اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, اس میں بہت سارا کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنا پڑتا ہے اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر ملا. مجھ سے کہنے لگا بہت مشکل کام بتایا, میں تو اس کو آسان سمجھتا تھا اور میں نے اس کی مشق کی ہے, اس پہ محنت کی ہے. میں نے اس پہ ملا کیا, کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے اور میرے رزق میں راحت, رحمت اور برکت ہے. یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے. اپنے جذبوں کو, اپنی تنہائیوں کو, اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ. نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے اور رزق کی برکت مانگیں گے اور عافیت مانگیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی, جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے. اللہ سے دو رزق مانگنے ہیں, اے اللہ رزق روحانی بھی عطا فرما, رزق جسمانی بھی عطا فرما. لیکن مجھے دسترخوان مولا وسیع چاہیے, آقا وسیع چاہیے, کریم وسیع چاہیے. رزق روحانی کیا ہے؟ رزق جسمانی تو وافر مقدار میں ہمیں مل چکا ہے. رزق روحانی کیا ہے؟ یہ تسبیح, یہ ذکر, یہ اعمال, یہ تلاوت, یہ گناہوں سے بچنا, اس کی نافرمانی سے بچنا, کملی والے پہ درود و سلام اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت, یہ اولیاء کا ادب, یہ سارا رزق روحانی ہے. اللہ سے دونوں رزق مانگنے ہیں, رزق جسمانی بھی اور رزق روحانی بھی. اللہ سے دونوں مانگنے ہیں. دونوں رزق اللہ کے خزانوں سے لینے ہیں ہم, اور اللہ کے خزانوں سے دونوں رزق انشاءاللہ ملیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بتاؤ. آپ کا فرمان ہے, مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں, مجھے تو اس بات کا فکر ہے میں کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں, کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں. اچھا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں اور وہ دل کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہے, وہ اندر کی کیفیتوں سے نکل رہی ہوتی ہے, وہ اندر کے وجدان سے نکل رہی ہوتی ہے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں. ہاں, وہ دعائیں مانگیں, وہ دعائیں اللہ کے خزانوں سے ہم لینے والے بن جائیں. تو اللہ سے کبھی بھی نا رزق ایک نہ مانگیے گا, کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا. ہمیشہ اللہ سے دو رزق مانگے, رزق روحانی اور رزق جسمانی. روحانی رزق آج تک نہیں سنا, وہ یہ ہے. اچھا, ہمارے گھر میں روحانی دسترخوان لگتا ہے, جسمانی دسترخوان تو لگتا ہے, ٹیبل پہ نیچے کہیں دسترخوان پہ لگتا ہے, کیا روحانی دسترخوان بھی لگتا ہے؟ اس کو سوچیں. اگر روحانی دسترخوان نہیں لگتا تو آج کے بعد روحانی دسترخوان لگائیں. تلاوت, روز ایک پارہ پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے, ایک پاؤ پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے, ایک ورق پڑھ لیں, قرآن کی زیارت کریں. میں ایک مری میں ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے, ہمارے گھر میں مشکلات ہیں, مسائل ہیں, الجھنیں ہیں, ناکامیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, بہت زیادہ پریشانیاں تھیں. تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا, کشف وغیرہ کے دعوے تو کر نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کے گھر میں قرآن کی بد دعا ہے. اور پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنا. ایک بہت بڑے درویش تھے, وہ ہر سال ایک جگہ جاتے تھے, چند دن وہاں گزارتے, لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں قریب ایک گاؤں ہے, بستی ہے, ان کے لوگ بہت پریشان ہیں, آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں. وہاں گئے تو واقعی پریشان تھے لوگ, گھروں میں بیماریاں, جھگڑے, طلاقیں, تکلیفیں, مشکلات, بندشیں, مسائل رزق کے, گھر کے, اولاد کے, بہت پریشان. حضرت نے وہاں پہنچے تو غور سے سارے نظام پہ توجہ فرمائی, دیکھا. آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں قرآن کی سسکیاں سن رہا ہوں اور قرآن کی بد دعائیں سن رہا ہوں,
اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو۔ حیران ہو گئے کہ قرآن بد دعا دیتا ہے؟ فرمایا قرآن کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بچو۔ ان پڑھ ہو، نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اٹھاؤ، چومو، اور باوضو، اور اس کی ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ، ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ اور اگر پڑھے ہوئے ہو، ایک پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو۔ میری درخواست یہ ہے، اللہ سے رزق روحانی منوائیں، اللہ میری نسلوں کے لیے رزق روحانی عطا فرما۔ ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا، ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا سرگودا کی سائٹ کا، ایک علاقہ ہے، نام مناسب نہیں لینا، پرانا ایک کیس آیا۔ کیس یہ آیا، وہاں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا، وہاں تعلیمی اداروں کے بیڈ الٹ دیتے تھے، بینچیں الٹ دیتے تھے، اور بچوں کو زخمی کر دیتے تھے، پیشاب کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے، خوار کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ بہت انہوں نے عامل، بہت پیر عامل، بہت زیادہ، کسی نے گائے، کسی نے بکرے، کسی نے چیزیں، کسی نے پیسے، کسی نے گندم، کسی نے کیا لیا، بہت لیا۔ یہ بتا دیا کہ وہاں لاہور میں کوئی فقیر رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، لیتا دیتا کچھ نہیں ہے، شاید تمہارا کام بن جائے۔ میرے پاس آ کے مجھے حالات سنائے، جب حالات سنائے تو میں نے کہا کچھ کام تم کر دو، کچھ میں کر دوں گا، مل جل کے ہوگا۔ میں نے انہیں پڑھنے کے لیے دعائے کعب بتائی تھی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا ما لم اعلم من شر ما خلق وذرا برا۔ زیر زبر دیکھ لیجئے گا، میری کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میں نے کچھ تم کرو، کچھ میں کروں، بچوں کو اکٹھا کرو، جو اسٹوڈنٹس ہیں سارے، صبح شام بیٹھ کے پڑھواؤ، باقی اپنا نظام بھی چلاؤ، اور کچھ اگر زیادتی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔ میں نے انہیں ایک مثال دی، تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، آنے باہر آسن جلے کو گا دے سو، گلا بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، پریشان نہ ہونا۔ جوں ان کی طرف سے گڑبڑ زیادہ ہو، جوں پڑھائی زیادہ کرنا۔ ان کے پاس 5 کلو ہے، تمہارے پاس 1 چھٹانک ہے، جب تمہارے پاس 5.25 کلو ہو جائے گا، ان کا ترازو ختم ہو جائے گا، تم اوپر ہو جاؤ گے۔ پڑھنا شروع کیا، وہی ہوا، گڑبڑ زیادہ شروع ہوئی۔ صرف 5-7 دن ایسا ہوا، 5-7 دن کے بعد کہنے لگے آؤ ہم سلو کر لیتے ہیں۔ پھر فون آیا، کہہ لیجیے سلو کرنے پہ، میں کہا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، خیال کرنا ان کے قرآن کہتے ہیں بڑے زبردست مکر ہوتے ہیں، نہ سلو کرنا، خوب پڑھو۔ کہہ رہے دب کے پڑھیے، میں کہا دب کے پڑھ، خوب پڑھ۔ اور ادھر میں نے جو میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کی، محنت کی، بہت کی محنت۔ ایک وقت آیا کہنے لگے کہ اب وہ جنات ہمیں نظر آتے ہیں، زخمی ہیں، خون بہتا ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اب معافیاں مانگتے ہیں کہ تمہارا لاہور والا پیر ہے، ہمیں لے چلو۔ اچھا ہاں، پہلے مجھے گالیاں دیتے تھے، کہہ رہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے بہت گالیاں دیتے تھے، اسے بھی دیکھ لیں گے، تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا کملی والے کی دعا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ میرے پاس تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ میں دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ میں نے کہا کہنے لگے معافی کرا دو، میں کہا نا، معافی نہ، یہاں معافی نہیں ہے۔
اور پڑھو. خوب پڑھا. اب کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگے نہیں ہے. میں نے کہا پلٹ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں فلاں جگہ فلاں ایک کالا خبیث فلاں ایک شخص ہے، فلاں علاقے میں رہتا، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، اس نے آپ کے اوپر مسلط کیا تھا. اور اس کو غصہ کیا تھا؟ اس کو صرف یہ غصہ تھا یہ لوگوں کو اللہ اللہ کیوں سکھا رہے ہیں. کچھ نہیں. انہوں نے کہا نا کہ اب نہیں ہے. میں نے کہا پلٹ گئے، اس کا پتہ کرو جا کے، مر گیا ہوگا اور اس کی ہڈیاں چورا ہوں گی. انہوں نے جا کے جب پتہ کیا، جس دن پلٹے تھے اس دن کہا، یہ 3 دن غالباً، انہوں نے جا کے غسل والے سے پتہ کیا تو اس نے کہ جو اس کا جسم نہیں تھا، گچھڑی تھی، ہڈی چورا ہوئی پڑی تھی. پتہ نہیں کس نے مارا، کیسے کیا، بس بیٹھا ہوا تھا، ہائے کہا اور مر گیا.